पागल खाने से पाकिस्तान तक किस्त नंबर 2। इसके बाद मकतूल की मां ने मकतूल और उसकी बीवी की वही बातें सुनाई जो मकतूल का बाप सुना चुका था। फ़र्क ये था कि ये औरत थी, इसलिए उसने फितरत के मुताबिक तफसील से बातें सुनाई। इनसे मुझे मालूम हुआ कि मियाँ बीवी की नाचाकी बड़ी संगीन नौयत की थी। दिलों में कदरत और अदावत पैदा हो गई थी। रज़ा और मकतूल में ये दावत ज़्यादा ही पक्की हो गई थी, बल्कि ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी थी। मकतूल की माँ मकतूल की बीवी पर ही हर इल्ज़ाम थोप रही थी। उसने ये भी बताया कि मकतूल अपनी बीवी को मारता पीटता और मकतूल का बड़ा साला यानी रज़ा मकतूल को धमकियाँ देता था। उस औरत ने नई बात यह बताई कि मकतूल की बीवी मकतूल पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाती रहती थी। मैंने उस औरत को यहीं पर रोक लिया और पूछा कि मकतूल की बीवी अमूमन किस औरत पर शक करती थी कि उसके खामद ने इस औरत के साथ ताल्लुकात पैदा कर रखे हैं। माँ ने सबसे पहले एक नौकरानी का जिक्र किया। उसने बताया कि ये नौकरानी कई सालों से उनके घर रही है। चंद दिनों से उसने नौकरी छोड़ दी है। ये तकरीबन 30 साल की उम्र की औरत थी। नक्शो निगार अच्छे और रंग कुछ गोरा था। मकतूल की माँ के बयान के मुताबिक ये औरत नौकरानी लगती ही नहीं थी। इसी वजह से वो नौकरी छोड़ गई है कि मकतूल की बीवी उस पर शक करती थी। माँ ने यह भी बताया कि मकतूल नौकरानी के साथ ज़रा बेतकल्लुफ़ी से बोलता था। उसकी बीवी घुटी घुटी तबीयत की लड़की थी, इसलिए वो मकतूल पर बड़ा गंदा इल्ज़ाम लगाती थी। बिल्कुल ऐसे ही वो मेरे सौतेले बेटे की बीवी के मुतल्लिक भी शक में रहती थी। मकतूल की माँ ने कहा, मेरा सौतेला बेटा ऊपर रहता है। सौतेला? मैंने चौंक कर हैरत से पूछा, क्या तुम चौधरी की दूसरी बीवी हो? उसने बताया कि वो चौधरी की दूसरी बीवी है। मैंने ऊपर जिस झल्ले नौजवान को देखा था वो चौधरी की पहली बीवी का बेटा था। वो 2-3 साल का था तो उसकी माँ मर गई थी और बाप ने उसकी मौजूदा बीवी के साथ दूसरी शादी कर ली थी। इस बीवी से मकतूल पैदा हुआ और एक छोटा भाई था और 2 बहनें थीं। मैंने पहले बताया है कि ऊपर की मंजिल में रहने वाला बेटा ज़हनी मरीज़ था। मैं ये इंकिशाफ सुनकर हैरान इसलिए नहीं हुआ था कि औरत चौधरी की दूसरी बीवी थी। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं थी। हैरान मैं इसलिए हुआ कि चौधरी ने मुझे इतनी अहम बात नहीं बताई थी। मैं इस बात को अहम इस वजह से कह रहा हूँ कि जहाँ सौतेले होते हैं वहाँ अदावत भी होती है। मैं एक बात कई बार पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ कि मैं हर बात को पुलिस के ज़ाविये की निगाह से देख रहा था। मैं वहाँ कहानियाँ सुनने नहीं गया था। तफ्तीश में हर कदम शक की बिना पर उठाया जाता है। दूसरे लोगों के लिए जो बात बहुत ही मामूली होती है वो पुलिस के लिए बड़ी ही अहम हो सकती है। सौतेले के लफ्ज़ से मैं चौंका ज़रूर, लेकिन ये ख्याल भी आ गया कि वो तो ज़हनी मरीज़ है। मेरे जहन में ये शक भी बैठा हुआ था कि कातिल ऊपर से आया तो कातिल इस घर का ही कोई फ़र्द होगा। रज़ा का नाम सामने आने से और उसकी और मकतूल की दुश्मनी का इल्म होने से ये शक कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन अब सौतेले भाई की मौजूदगी से ये शक फिर उभर आया। मैंने इस सिलसिले में बड़ी दूर गहराई तक जाना था। अभी मैं आपको अपना शक बताता हूँ। सौतेला भाई ज़हनी मरीज़ था और उसकी बीवी भी थी। शक ये पैदा हो गया कि इस झल्ले भाई की बीवी ने हो सकता है अपनी तस्कीन का कोई ज़रिया बनाया हुआ हो। ये ज़रिया मकतूल भी हो सकता था। अभी तो ये देखना था कि सौतेला भाई किस हद तक ज़हनी मरीज़ था। मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा ये था कि बाज़ ज़हनी मरीज़ ऐसे होते हैं कि उन्हें इज़्ज़त और गैरत का ज़रा सा भी एहसास नहीं होता। अगर किसी वजह से ज़हनी मरीज़ बिगड़ जाए या कोई बात उसे मुश्तिल कर दे तो वह इंतहाई इक़दाम तक पहुँच सकता है। मुझे ये ख्याल आ गया था कि ऐसा तो नहीं कि मकतूल ने उस ज़हनी मरीज़ की बीवी के साथ छेड़छाड़ की हो और ये मरीज़ भाई अचानक गैरत में आ गया हो। यह कोई हैरत वाली बात नहीं होती कि किसी पागल ने किसी का पेट फाड़ दिया हो या किसी का गला दबा दिया हो। हकीकत मालूम करने के लिए मकतूल की माँ बेहतरीन ज़रिया थी। वो इसलिए कि ज़हनी मरीज़ भाई उसका सौतेला बेटा था और वो उसकी बीवी की सास थी। इस तरह उसके दिल में उन दोनों मियाँ बीवी की मोहब्बत और हमदर्दी हो ही नहीं सकती थी। मैंने अपने अंदाज़ से बात की। अंदाज़ ये था जैसे मैं तफ्तीश नहीं कर रहा, बल्कि मेरी तमाम तर हमदर्दी मकतूल के साथ है। मैंने पूछा कि उसके सौतेले बेटे की बहू कैसी है? ये हर लिहाज से ठीक ठाक लड़की है। माँ ने जवाब दिया, बड़ी ही मामूली और इतने ही शरीफ घर से आई है। उसके साथ तो ज़्यादती हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि इतना बड़ा और अमीर घर मिल गया है। मेरे तो इशारों पर नाचती है और ज़रा शिकायत नहीं करती। उस औरत ने अपनी बहू की इतनी तारीफ़ें की कि मैं किसी और ही शक में पड़ गया। मैंने मज़ीद तफसीलात मालूम करने के लिए उससे कई बारीक बातें पूछीं तो ये सूरत हाल सामने आई कि उसका ये सौतेला बेटा आम तौर पर ख़ामोश रहता है
اور اکیلے بیٹھے رہنے کا عادی ہے۔ دیکھنے سے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ دماغی طور پر صحیح نہیں، لیکن اکیلا بیٹھا ہنسنے لگتا ہے اور کبھی خود بولتا اور اچانک چپ ہو کر سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں تو بہتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کی بیوی نے اپنی ساس کو یعنی مقتول کی ماں کو بے تکلفی سے ہر بات بتائی تھی۔ اس ذہنی مریض کے اصلی نام کی بجائے میں اسے رحیم لکھوں گا۔ اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ خامند اور بیوی کے تعلقات کیا ہوتے ہیں۔ اس کی بیوی نام کی بیوی تھی، کوئی جسمانی تعلق نہیں تھا۔ نہ رحیم کو اس تعلق کا احساس تھا۔ بیوی صبر اور شکر کرتی تھی اور رحیم کی ہر طرح کی خدمت میں چاقو چوبند رہتی تھی۔ یہ مقتول کی ماں کا بیان تھا جو میں بتا رہا ہوں۔ مجھے اپنے ذرائع سے اس بیان کی تصدیق یا تردید کروانی تھی۔ میں نے کہا کہ میں کسی اور شک میں پڑ گیا جو میں ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ ذہن میں رکھ کر اپنے خیالوں کے گھوڑے دوڑائے۔ مقتول کی ماں ساس بھی تھی، سوتیلی ماں بھی۔ میرے پوچھنے پر مقتول کی ماں نے بتایا کہ یہ شادی کس طرح ہوئی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ رحیم پگلا یا جھلا ہے، کوئی بھی اسے اپنی بیٹی دینے کا ظلم نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک باپ ایسا مل ہی گیا۔ یہ بات بہت ہی تھوڑی تنخواہ پانے والا آدمی تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، صرف ایک بیٹی کی شادی کی تو وہ مقروض ہو گیا۔ تنخواہ کا وہ اچھا خاصا حصہ قرض کی ادائی میں جانے لگا۔ کسی طرح رحیم کے باپ کو پتہ چل گیا۔ وہ شخص سے ملا اور اسے یہ پیشکش کی کہ وہ اس کا سارا قرض ادا کر دے گا اور اس کی بیٹی کو بغیر جہیز کے قبول کر لے گا اور شادی کے تمام اخراجات ادا کرے گا۔ اس نے غالباً کچھ اور رقم بھی پیش کی تھی۔ حاجت مند باپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اپنی بیٹی دے دی۔ یوں کہہ لیں کہ رحیم کی بیوی خرید دی گئی تھی۔ اس پگلے کی شادی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے مقتول کی ماں سے پوچھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا، ماں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی شادی کر دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ علاج کی تفصیل معلوم ہوئی جو کچھ اس طرح تھی۔ باپ امیر کمیر آدمی تھا اور کچھ عرصہ پہلے بیٹے کو دلی نفسیات کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ اس ڈاکٹر نے اس کا کچھ نفسیاتی علاج بھی کیا اور دوائیاں بھی دی تھیں۔ ظاہر ہے یہ ذہنی سکون دینے والی دوائیاں تھیں۔ اس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مریض کی شادی کر دی جائے، لیکن بیوی ایسی ہو جو اسے دلی پیار اور محبت دے سکے۔ بچپن میں اس کی ماں مار گئی تھی اور ماں کی ممتا کی محرومی نے اسے اس حد تک پہنچا دیا۔ کچھ دوستوں نے یا کسی عقل مند آدمی نے چودھری کو یہ بات سمجھائی کہ اس کی شادی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی جو اس کی بیوی بنے اسے قبول نہ کرے اور رحیم کو ایک اور صدمہ پہنچے۔ تھوڑا عرصہ علاج کیا گیا لیکن کوئی بہتر تبدیلی نظر نہ آئی۔ پھر باپ اسے دلی کے ایک ذہنی امراض کے اسپیشلسٹ کے پاس لے گیا۔ وہ ایک اینگلو انڈین ڈاکٹر تھا۔ میں چونکہ خاصا عرصہ دہلی میں رہا تھا اس لیے اس اسپیشلسٹ سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ 2 تفتیشوں میں مجھے اس کی مدد اور رائے کی ضرورت پڑی تھی اور اس نے بہت تعاون کیا تھا۔ اس ڈاکٹر نے رحیم کا علاج شروع کر دیا۔ اس نے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ رحیم کے باپ نے اس ڈاکٹر سے شادی کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے شادی سے یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس میں خطرہ بھی ہے۔ بہرحال اس نے اتنا ضرور کہا کہ شادی کر کے دیکھ لیں اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس اینگلو انڈین ڈاکٹر کی اس بات سے رحیم کے باپ نے یہ مطلب نکال لیا کہ اس کی شادی کر دی جائے تو اس کا ذہنی مرض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ سب پیسے کا کھیل تھا۔ باپ نے اس لڑکی کو خرید لیا اور شادی ہو گئی۔ اس کے بعد بھی باپ رحیم کو دلی اس ڈاکٹر کے پاس لے جاتا رہا۔ ڈاکٹر نے 2 دوائیاں لکھ دی تھیں جو رحیم ابھی تک لے رہا تھا۔ یہ یقیناً نیند اور سکون کی دوائیاں تھیں۔ رحیم کی شادی کو 9-10 مہینے گزر گئے تھے۔ دیکھو چودھرانی، میں نے مقتول کی ماں سے کہا، میری یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ تمہارا بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ قاتل تو یہیں کہیں گھوم پھر رہا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ قاتل کو سزا ملے؟ تم اصل بات چھپا کر ادھر ادھر کی باتیں بتاتی رہو گی تو قاتل کو میں کس طرح پکڑ سکوں گا؟ تمہارا بیٹا اچھا تھا یا اچھا نہیں تھا، وہ تمہارا بیٹا تھا۔ میں اس کے خون کے بدلے خون لینا چاہتا ہوں۔ میری مدد کرو اور کچھ سچی اور صحیح باتیں بتا دو۔ کیا تمہارا بیٹا رحیم کی غیر حاضری میں اس کے کمرے میں اس کی بیوی کے پاس جا کر بیٹھا کرتا تھا؟ کیا اس نے رحیم کی بیوی کے ساتھ کوئی اچھا یا برا تعلق رکھا ہوا تھا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میرا بیٹا بہت ہی شریف تھا، ماں نے جواب دیا۔ وہ اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ اپنے بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ عشق لڑانا شروع کر دیتا۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ رحیم کی بیوی رحیم کو دھوکہ دے رہی ہے تو میرا بیٹا اس لڑکی کو بھی اور اس کے یار کو بھی قتل کر دیتا۔ اس کی یہ بات میرے لیے قابل یقین نہیں تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کے دل میں کچھ شک ضرور ہوگا کہ فلاں شخص قاتل ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً رضا کا نام لیا۔
میں نے اس کی وجہ پوچھی۔ 12-14 روز پہلے کی بات ہے، اس نے کہا۔ رضا مجھے باہر گلی میں ملا تھا۔ اس نے مجھے روک کر کہا کہ اپنا بیٹا زندہ اور سلامت چاہتی ہو تو اسے انسان کا بچہ بنا کر رکھو۔ اس نے میری بہن کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا ہے اور اب میرے گلے پڑتا ہے۔ میں دوبارہ تمہیں یہ بات نہیں کہوں گا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے یہ بات اپنے خاوند کو یا اپنے مقتول بیٹے کو بتائی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا خاوند تو ایسا بے پرواہ اور لا تعلق آدمی ہے کہ اسے بتانا نہ بتانا ایک برابر ہے۔ گھر کے سارے معاملات اور مسئلے چودھرانی نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے اپنے مقتول بیٹے کے متعلق بتایا کہ اسے رضا کی یہ دھمکی سنائی تھی تو بیٹا ہنس کر کہنے لگا کہ میں نے اس کا دماغ کل درست کر دیا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا۔ کیا ان کا باہر کہیں جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے شک ہوا تھا، ماں نے جواب دیا۔ اڑتے اڑتے سنی بھی تھی کہ ان کی آپس میں ہاتھا پائی ہوئی تھی، لیکن میں نے بیٹے سے پوچھا تو اس نے کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ میں نے اس عورت کے سینے سے کوئی صحیح اور کام کی بات نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے بیٹے کے اخلاق اور کردار پر پردہ ڈال رہی ہو۔ میری معلومات کے مطابق اس گھر میں جو اور افراد تھے ان میں ایک رحیم کی بیوی تھی، مقتول کا چھوٹا بھائی تھا جس کی عمر ابھی بمشکل 13 سال تھی، اور 2 بہنیں تھیں۔ ایک بہن مقتول سے 1.5 سال چھوٹی تھی اور اس کی شادی 1.5 سال پہلے ہو چکی تھی۔ اس سے چھوٹی ایک اور بہن تھی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان کی ماں سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ شادی شدہ بیٹی صبح اطلاع ملتے ہی آ گئی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ چلی جائے اور اپنی شادی شدہ بیٹی کو میرے پاس بھیج دے۔ میں نے رحیم کے ساتھ بھی باتیں کر کے اندازہ کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا کہ یہ کس حد تک ذہنی مریض ہے۔ اس کی بیوی سے بھی پوچھ گچھ کرنی تھی، لیکن بہتر یہ سمجھا کہ مقتول کی سگی بہن سے کچھ پوچھ لیا جائے۔ مجھے اندازہ تھا کہ مقتول کی یہ بہن کس حالت میں میرے پاس آئے گی۔ وہ آئی تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی جس کی مجھے توقع تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں بوٹیوں کی طرح سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے ٹھیک طرح چل بھی نہیں سکتی۔ میں نے بڑی شفقت اور پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں اس کے بھائی کے قاتل سے اس طرح انتقام لینے کو بےتاب ہوں کہ اسے جلدی جلدی پکڑ کر پھانسی کے تختے تک پہنچاؤں، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اپنا شک بتائے اور میری رہنمائی کرے۔ بہت ساری باتیں کہہ کر اور اپنے تمام تر تجربے کو بروئے کار لا کر اس لڑکی کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اگر وہ صرف یہ ثابت کرنا چاہے گی کہ اس کا بھائی بڑا ہی نیک اور شریف انسان تھا اور خام خواہ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور بہتر ہے کہ کوئی بات کیے بغیر چلی جائے۔ مجھ پر ایسا شک نہ کریں۔ بہن نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، اس بھائی کے ساتھ میری روحانی محبت تھی اور رازداری بھی۔ اس کے بارے میں آپ کو جو باتیں بھی مجھ سے معلوم ہو سکتی ہیں وہ کسی اور کو معلوم نہیں۔ میں بات یہیں سے شروع کرتی ہوں کہ میرا یہ بھائی دراصل شریف آدمی نہیں تھا۔ نوجوان لڑکی کی اس بات نے میرے ذہن اور دل سے بوجھ اتار دیا۔ لڑکی صاف گو معلوم ہوتی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو قاتل کون ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھائی کی اپنے بڑے سالے کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی تھی، بہن نے جواب دیا۔ اس کی بیوی کو آپ دیکھیں تو ضرور کہیں گے کہ یہ اتنی بری تو نہیں کہ اسے دھتکار ہی دیا جائے، لیکن میرے بھائی نے اسے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ مقتول اور اس کی بیوی آپس میں جس طرح رہتے، لڑتے اور جھگڑتے تھے اور جس طرح مقتول بیوی کو مارتا پیٹتا تھا، یہ سب مقتول کی اس بہن نے بتایا۔ یہ باتیں میں نے پہلے بھی سن چکی تھیں۔ اس نے اس میں اضافہ یہ کیا کہ مقتول اپنی بیوی کو بے زبان نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتا تھا، لیکن بیوی کو اپنے بھائیوں کی غنڈہ گردی پر اور اپنے باپ کی زمین جائیداد اور دولت پر بہت ناز تھا۔ وہ سر جھکانا جانتی ہی نہیں تھی۔ میں نے بھائی کے دل میں بیوی کی محبت پیدا کرنے کی بہت کوشش کی تھی، بہن نے کہا، لیکن میرا بھائی عاشق مزاج آدمی تھا، اس کا دل ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں تھا۔ گھر میں اسے سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ تھی، لیکن بیوی کے معاملے میں میری کوئی طرفداری اور کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اصل مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ہماری ماں بیٹے کا ساتھ دیتی اور بیٹے کی بیوی کے ساتھ بیٹے سے بھی زیادہ برا سلوک کرتی تھی۔ اس لڑکی نے سنایا کہ بھائی نے جب بیوی کی مار پٹائی شروع کر دی تو ماں نے بیٹے کی حوصلہ افزائی کی اور بیٹے کی بیوی کو ہی برا بھلا اور قصوروار کہا۔ اس بہن نے یہ مثال میرے آگے رکھی کہ اب بھائی کی بیوی یہ اعلان کر کے میکے چلی گئی ہے کہ بھائی نے اسے مارا پیٹا تھا۔ ماں کو چاہیے تھا کہ بیچ بچاؤ کرتی، لیکن ماں نے اپنا سلیپر اتار کر بھائی کی بیوی کے منہ پر اور پھر سر پر مارا، ساتھ گالیاں دیں اور یہ بھی کہا کہ تو نے میرے بیٹے کی زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔
اس نوجوان لڑکی کا بیان مجھے اس وجہ سے حیران کر رہا تھا کہ اس خاندان میں بھی کوئی سچ بولنے والا فرد پیدا ہوا ہے۔ اس لڑکی کو تو فیشن پرست اور نمائش پسند ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تو سچی باتیں کہہ رہی تھی۔ یہ لڑکی فطرت کے طور پر صداقت پسند ہوگی، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے ذہن اور دل پر جوان بھائی کی موت کا صدمہ اس قدر غم طاری ہے کہ اس کے اندر سے جلی کٹی اور سچی باتیں نکل رہی ہیں۔ وہ قاتل کو اتنا نہیں کوس رہی تھی جتنا اپنی ماں اور اپنے بھائی کے خلاف بول رہی تھی۔ اس کا بیان کچھ لمبا تھا اور میں نے اس دوران اس سے کچھ اور باتیں بھی پوچھی تھیں۔ میں ذرا اختصار سے اس کا بیان سنا دیتا ہوں۔